रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। रहमत खुदा की बन कर है छाया इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जिसकी मिदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो क़यामत तक आने वाली अवामुन्नास के लिए मिनारा नूर हैं, मिनारा हिदायत हैं। और हमारा सलाम हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसार असहाब व अंसार पर कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस दीन इस्लाम को सरबुलंद व सरफराज किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। नाज़रीन, जहां रमज़ान तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, वहीं इस महीने के अंदर और भी कुछ ऐसे मौक़े हैं जो हमारे लिए बहुत ही सुनहरी मौके फ़राहम करते हैं। जैसे कि अब भी हम 19वें रोज़े में हैं और अब हम सब आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं, जिसको हम अशरा निजात कहते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग एतकाफ़ का एहतमाम भी कर रहे हैं। एतकाफ़ ख़ास तौर पे ये वो इबादत है कि जिसमें हम इस दुनिया की मसरूफियात से, इस दुनिया की जैसे कहते हैं हम बिज़नेस से, एक अल्लाह के लिए ख़ास तौर पे अपने आप को मुख्तस कर रहे हैं, अपने आप को ख़ास तौर पे रोक रहे हैं, ठहरा रहे हैं मस्जिद के अंदर, ताकि हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें खुदा के साथ, कुरान के साथ, और इबादतों में मशगूल हो सकें इस दुनिया से ज़रा हट के। इसी हवाले से ख़ास तौर पे इसके मसाइल, इसकी फ़जीलत के हवाले से, इसकी इक़साम के हवाले से, इसकी शराइत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज इस प्रोग्राम को हमने बाकायदा तरतीब दिया है। हमारे साथ तमाम मकातिब फ़िक्र से उलमाए दीन मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनके तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन के नाज़िम आला हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर मुहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप माशाल्लाह MBBS डॉक्टर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और HK इस्लामिक के डायरेक्टर भी हैं, जनाब अल्लामा डॉक्टर जमील राठौड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंतहाई खूबसूरती के साथ, इंतहाई खूबसूरत लबो लहजा, इल्म अमल का हसीन इम्तिजाज भी रखते हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम हैं, जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और माशाल्लाह आपके साथ तशरीफ़ फरमा है, आज हमें सआदत बख्श रहे हैं जनाब ज़हरा एकेडमी के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं ज़हरा एकेडमी के, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया एडवाइज़र भी हैं। बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ़ करवाते हुए, जनाब अल्लामा मोहम्मद शब्बीर हसन मीसमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ सबसे पहले करूँगा एक ख़ास तौर पे एतकाफ़ की फ़जीलतों के हवाले से, अगर सबसे पहले गुफ्तगू आगाज़ करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में हम यूँ तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरक़ात और मग़फ़िरतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं, और हम सब को उसकी एक एक बूंद की भी तमन्ना है। और ये जो बारिश अल्लाह की रहमतों की बरस रही है, इसे ज़रूरत है कि हम अपने लिए अपनी वसअत के मुताबिक जमा करें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरक़ात और मग़फ़िरतें हासिल करें। और ये रहमतें और ये बरकतें और ये मग़फ़िरतें आमाल के बर्तन में जमा की जाती हैं, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में आमाल रखे हैं, रोज़ा रखा है, दिन का फ़र्ज़ किया है, रात का क़याम है, 5 वक्त की नमाज बाजमात है, और ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान मजीद, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना। और इसके आखिरी अशरे की ताक रात में अल्लाह ताला ने तो लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई है, जो कि अपनी इस रहमतों, बरक़ात और मग़फ़िरतों की बारिश की इंतहा है जा कर के। तो एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है, ऐसी इबादत, ऐसी नेमत हमें अता करता है कि यूँ समझिए कि ये वो सबसे बड़ा बर्तन है
جو یہ اعتکاف جس کو اللہ نصیب کر دیتا ہے تو جتنا رمضان کی رحمتیں، برکات، فضیلتیں وہ سمیٹے گا، جو اعتکاف نہیں کرے گا اس کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ 10 دن کے لیے ہر کام کو چھوڑ کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ کی دن سارا روزے میں گزرا ہے، سارا انتظار نماز میں گزرا ہے، گویا نماز میں گزرا ہے، ذکر میں گزرا ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہوگی، رات پوری کی پوری آپ کی عبادت میں شمار ہو رہی ہے، قیام میں شمار ہو رہی ہے۔ تو 24 گھنٹے جب آپ کی عبادت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں شمار ہو جائیں، تو پھر سمجھیے کہ اس سے بڑھ کر کے رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نعمت کو حاصل کر پاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اعتکاف کی عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اعتکاف فرماتے رہے اور بڑے شوق و ذوق سے فرماتے رہے۔ اب اعتکاف جو حضرات کرنے جا رہے ہیں انہیں یقیناً کچھ معلومات حاصل کر کے جانی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت کی بنیاد پر ہم بڑے سے بڑے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، پراگندہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں جب اعتکاف کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت کر دی ہے اور ہم اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کے ساری مصروفیات سے قطع تعلق ہو کر کے آپ شب و روز اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر پر پڑھنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پھر آپ اگر دنیا بھر کی ساری مصروفیات کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے مسجد میں، تو پھر تو آپ اپنے اعتکاف کو پراگندہ کر دیں گے۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیے آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار صلاۃ کی نیت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو مرتب کرنا چاہیے تلاوت قرآن مجید کے لیے، ذکر اذکار کے لیے اور عبادات کے لیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وہ کبیرہ گناہ تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دیتا ہے، اتنی شرم و حیا ہر ایک کو ہوتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا، اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ غیبت ہے، آپ خواہ لوگ آپ سے ملیں گے تو خیال کریں کہ آپ سے غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو کسی کے لیے، کینہ نہ، یہ ایسی چیزیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مگر ہم نے ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال دیا۔ اب مسجد میں جاتے ہوئے یہ ساری گندگیاں بھی ساتھ لے جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بھی چاہتا ہوں کہ کچھ رہنمائی فرمائیں، کیا خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، کیا گھر سے دور وہ کر سکتی ہیں، اور دوسرا اس اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے، اور ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ اعتکاف ہمارا قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پورا رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مہینہ، لیکن رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو آپ کمٹ کیجیے کہ آپ ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جو اللہ کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، بلکہ انعام و اکرام کے بونس کا مہینہ ہے۔ پورے 11 مہینے جو ہم نے شیطان سے تعلق جوڑ لیا تھا، اب اس تعلق کو توڑ کر رحمان سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں فوکس کیجئے، کمٹ کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ جس طرح آپ جاتے ہیں نا لمبی سولو فلائٹ کے لیے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ جہاں میں نے وہاں پر جانا، اپنا سامان رکھنا ہے، ضروریات کی چیزیں رکھنی ہے۔ اسی طرح ماہ سیام آ جائے تو آپ نے وہ دال، آٹا، بیسن اور یہ پھینیوں کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی ذات کو گناہوں سے بخشوانے کا اہتمام کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ری کنیکشن ہو گیا تھا اس کو ری کنیکٹ کرنے کا آپ نے اہتمام کیا؟ اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے ذہن، قالب اور قلب کو اس کے لیے تیار کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ میں اس مہینے کے لیے پریپریشن کروں گا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے باقاعدہ خطبہ رمضان کے آنے کا، استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قد اذلکم اللہ تبارک و تعالی شہر عظیم و شہر مبارک و شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام اللیل تطوعا۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک رحمتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ، عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن کرنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے لیے خود کو کمٹ کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں تدریجاً اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بڑھتی ہیں۔ پہلا عشرہ شہر وہو شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے، پہلا رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے بچنے کا عشرہ۔ اور اسی عشرے میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ دیکھیے پچھلی قوموں کے اندر ترک دنیا کرنا، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کر کے رب کی رضا کے لیے خود کو وقف کر دینا، اسے رحمانیت کہا جاتا تھا۔ پوری زندگی رحمانیت اختیار کر لیتے، لیکن ہمیں فرمایا کہ نہیں، تم رسول اللہ کی امتی ہو، دنیا بھی تمہارے لیے، آخرت بھی تمہارے لیے ہے۔ اب داؤد علیہ السلام آپ دیکھیں ان کے فالورز ہیں، موسیٰ داؤد علیہ السلام، انہوں نے فقر کی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے بادشاہت کی زندگی گزاری، لہٰذا ان کے فالورز کے لیے محنت کا، مزدوری کا بظاہر کوئی نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری، خاندانی نظام کس طرح وہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے تیشہ اور کدال سے خندقیں کھودنے سے لے کر امور سلطنت تک، اور عام گھریلو کاموں سے لے کر سیاست اور تجارت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، تاکہ کل اگر دہقان کوئی اگر بادشاہ یہ کہے مملکت کا کہ صاحب میں تو رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو ایک دہقان زمین کھودنے والا بھی یہ کہہ سکے کہ میں بھی سنت رسول اللہ کا امین ہوں، میں بھی طریقہ مصطفیٰ کا محافظ ہوں۔ تو حضور نے اپنی سنتیں ہر شخص کے لیے رکھی، ہر شعبہ زندگی کے لیے رکھی، لہٰذا رمضان کے اندر وہ رحمانیت تصور، پوری زندگی راہب بن گیا، کوئی نن بن گئی اور دنیا کے لذتوں سے تعلق توڑ لیا، نہیں فرمایا تمہارے لیے میرے غلاموں 10 دن اللہ نے رکھے ہیں، ایمان و ایقان کے ساتھ 10 دن راز و نیاز کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، اور وہ ساری ہجر کی زنجیریں توڑ کر اگر وصل کے لمحات میں جذب ہو جاؤ گے تو وہ اجر و ثواب جو انہیں پوری زندگی ملتا تھا، اللہ 10 دنوں میں تمہیں وہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا اگر صحیح اعتکاف کے ساتھ پلٹو گے، اس طرح جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور حج اور عمرے کے ثواب بھی تمہیں ملتے رہیں گے، لیکن اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعتکاف یا تو بچے کرتے ہیں یا بوڑھے۔ عام طور پر لوگ جو ہے اپنی شبانہ روز کی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، کام کاج کے اندر وہ نہیں نکال سکتے، یا تو ٹین ایجر جاتے ہیں یا بڑے۔ تو ہم نے دیکھا مسجدوں کے اندر بڑوں کا اور بچوں کا ایک باقاعدہ مقابلہ اور تکرار جاری رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جب تک تعلیم نہ ہو کہ اعتکاف کس طرح کرنا ہے، تو آپ ینگسٹر کو جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اکھاڑا گاہ نہیں ہے، مسجد جو ہے وہ آپ کو ایکسرسائز کی جگہ نہیں ہے، مسجد آپ کو گپے لگانے کی جگہ نہیں۔ اعتکاف میں تو آپ رب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، رب سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آخری بات اس زمن میں آپ نے جو کہا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، بالکل ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف کی بہترین جگہ ان کا اپنا گھر ہے، اپنا گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی وہ کونا جس کے اندر ان کا بستر لگا ہو، اس کونے کے اندر ان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ لہٰذا خواتین کو بھی دیکھیں، قرآن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام ہی نے تو عورتوں کو حقوق دیے۔ بتائیے بائبل کے اندر کیا عورتوں کے نام کا کوئی لٹریچر ہے، کوئی چارٹر ہے؟ نہیں۔ ہمارے ہاں بڑی طویل ترین دوسری سورہ مبارکہ سورۃ النساء، پھر سورۃ مریم، اور پھر دیگر سورتیں خواتین کے نام پر اللہ نے وقف کر دی ہیں۔ لہٰذا خواتین کو اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں، تو بہنیں بھی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہت خوب ناظرین، گفتگو یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
قاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اعتکاف خاص طور پہ نفل اعتکاف بھی ہوتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم؟ اور جو آج کل ہمارے روزے یعنی عشرہ نجات میں جو ہم اعتکاف رکھتے ہیں، اس کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال کیا اعتکاف کی روحانیت کو متاثر نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، جزاکم اللہ۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن کا رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اس سے ہٹ کر وہ آپ پورا سال کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ 5-10 دن ایسے 5 دن، 10 دن، 2 دن، 1 دن، کچھ گھنٹے کا بھی، یعنی وہ آپ کی اپنی، اللہ نے آپ پر کوئی لاگو نہیں کیا، شریعت نے آپ پر کچھ بوجھ نہیں ڈالا، آپ نے اپنی ایک چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں نے اپنے رب کے لیے دے دیا ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے کہ یار میں 22 گھنٹے روزی تلاش کرتا ہوں، چلو 2 گھنٹے روزی دینے والے کو بھی تلاش کر لوں، تو وہ اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے، وہ نفلی ہے۔ یہ جو رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی فضیلت پر ایک تو ضعیف روایت بھی ہے، محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو شخص رمضان میں اعتکاف بیٹھتا ہے آخری عشرے کا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چلو اگر یہ ثواب نہ بھی ہو تو بہرحال اس کا اجر ہے، اور اس کے فوائد اس لیے بھی ہیں کہ اس میں وہ رات جس کو اصل تلاش کرنا مقصود ہے، وہ رات اعتکاف کی شکل میں انشاءاللہ اسے ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ میں اس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب وہ رات بھی عشاء سے شروع ہوگی اور طلوع فجر تک جائے گی۔ اب اس میں ظاہر بات، بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر ساری رات سوتا تو نہیں ہے، اب وہ گھر چھوڑ کر آیا ہے تو مسجد میں آیا ہے تو وہ جاگتا ہے، کبھی تسبیح پڑھے گا، کبھی نفل پڑھے گا، کبھی قرآن کی تلاوت میں لگ جائے گا، کبھی دعا مانگنے بیٹھ جائے گا۔ اور اعتکاف کا جو سب سے بڑا فائدہ میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے، ہم اگر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے سامنے بہن بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، بھانجے بھتیجے بیٹھے ہیں، پوتے نواسے بیٹھے ہیں، اب میں اس گھر کا بڑا ہوں، میں مصلی بچھا کے وہاں رونے نہیں بیٹھ جاؤں گا سب کے سامنے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر ایک حجاب ہے، مجھے رونا آئے گا بھی تو میں چھپاؤں گا بھی، میری پوتی کیا بولے گی، دادا ابو رو رہے ہیں، نانا ابو رو رہے ہیں۔ تو اب یہ جو خیمہ لگا کے اللہ کے رسول نے ایک نقشہ دیا ہمیں، جب آدمی خیمہ لگا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اس وقت مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس کے اندر جب انسان روتا ہے نا تو رونے میں اس کا چہرہ بھی بگڑتا ہے، چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روتا ہے اور اس کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، رخسارے پار کر کے اس کے دامن میں آ کے گرتے ہیں یا زمین پہ آ کے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر اس کو رونا تو آئے لیکن آنسو دامن میں نہ گریں، رخسارے پہ آ کے رک جائیں، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ تیسرے نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی کی آنکھیں امڈ آئیں، جی رونا تو آیا لیکن پانی آنکھوں میں رک گیا، باہر نہیں نکلا، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ ایک اور شخص اٹھا، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں تھوڑی سنگ دل ہوتی ہیں، رونا بندہ چاہتا ہے لیکن رونا آتا نہیں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر رونا کسی کو نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ یعنی رونے والی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخش دے گا۔ کیا کہنا؟ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں عربی ہو، عجمی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، اس کے مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ روتا ہے، بالکل۔ اور یہ بین الاقوامی زبان ہے بچوں کی، وہ روتا ہے، انگریز کا بچہ بھی اور پاکستانی بچہ بھی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ یہ خود سمجھیں کہ اس وقت بچے کے رونے کی ریزن کیا ہے، آیا اس کو بھوک لگی ہے، کپڑا بدلنا ہے، نیند آ رہی ہے، کان دکھ رہا ہے، یہ خود تحقیق کریں۔ بچہ ہر دفعہ ایک ہی جیسا روئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تو چھوٹا تھا بول نہیں سکتا تھا اور ہم تیری ہر ضرورت تیرے رونے سے پوری کرتے تھے، آج تو بڑا ہو گیا ہے اور آج تو ہمارے سامنے تو نے رونا چھوڑ دیا، جب تو نے رونا چھوڑ دیا تو ہم نے دینا چھوڑ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی اس لیے ہیں کہ میرا بندہ پھر سے اس طرح میرا ہو کر میرے سامنے آئے، روئے، گڑ گڑائے، بے روزگار آئے، بے اولاد آئے، کوئی مصیبت کا مارا ہوا آئے، کوئی گناہوں کی دلدل میں اترا ہوا آئے۔ ہم مانگتے تھک سکتے ہیں، اللہ رب العالمین دیتے دیتے ہرگز نہیں تھکتا۔ بندہ اس کی دربار میں آ کر جب اس کو سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، میں دینے پر تلا ہوا ہوں۔ اور خصوصاً ہر آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی ہے حل میں مستغفر، کوئی گناہگار میں بخشنے پر آیا ہوں، کوئی بے روزگار میں روزی دینے پر آیا ہوں، کوئی بیمار میں شفا دینے پر آیا ہوں، کوئی بے اولاد میں اولاد دینے پر آیا ہوں۔ اور یہ اعتکاف کی نعمت اللہ نے مرد عورت دونوں کے لیے رکھی ہے، لیکن قرآن مجید جو اشارہ دیتا ہے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف مسجد میں ہے، اچھا، گھر میں اعتکاف نہیں، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے۔ دوسری بات، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیے، مسجد نبوی میں کیے، اچھا، مسجد نبوی کے اندر کیے۔ حضرت عائشہ نے خیمہ لگایا، حضرت حفصہ نے خیمہ لگایا، حضرت زینب نے خیمہ لگایا، مسجد کے اندر لگایا، گھر میں کبھی کسی نے خیمہ نہیں لگایا۔ اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو حدیث میں اس سے ظاہر تو کرنا خواتین مسجد میں بھی نہیں جاتی ویسے؟ نہیں جاتی، الگ بات، فرض نہیں ہے، جی فرض تو مردوں پر بھی نہیں ہے اعتکاف۔ اپنی باری، اپنی میں آپ کی طرف باری، میں آپ کی طرف جی قاری بیچ صاحب، میں جی نہیں۔ جی قاری صاحب، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک چیز بتا دی اس شریعت کے مطابق، جی ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت ہے، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، تو اس کو اسی طرح کریں جس طرح سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کریں گے۔ باقی نوجوان نسل جو موبائل لے کے ٹچ موبائل لے کے بیٹھ جائے اور وہاں دنیا بھر کی خرافات کرتے رہیں، اس ٹائم کو ضائع کریں، تو پھر ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اعتکاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ گھر میں ہی بیٹھیں اور ٹک ٹاکر بنیں اور جو مرضی کریں۔ ضرور۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، صرف آپ کی کمنٹس لینا چاہتا ہوں، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم تو اعتکاف اس لیے کرتے ہیں، رسول اللہ کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ ہمارا منتہائی عبادت یہ ہے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو صاحب رسول اللہ کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی عبادت بن جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ حضرت نے جس طرف اشارہ کیا، اس حدیث مبارک میں حضور نے اعتکاف کیا تھا، لیکن وہ خواتین میں ازواج مطلقہ کمپٹیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف موقوف فرما دیا تھا۔ آپ نے خود بھی اعتکاف سے عبارت ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ مسجدوں میں لگایا تھا تو آپ نے فرمایا یہ عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد اور دیگر روایات ہمیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا کمپٹیشن ہوا تھا کوئی؟ نہیں، میں اس میں جی مجھے ایک جملہ نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، علامہ صاحب میں قرآن کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب نے مسجد کی جو علامہ صاحب نے بات کی، تو ایک مسجد گھر میں بھی ہوتی ہے، عاکفون فی المساجد بالکل ہے، ورکعوا مع الراکعین بھی ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین کو مسجد میں فرائض کی ادائیگی سے روک دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت کے لیے بھی خاتون کو کہا کہ حکم مسجد میں پڑھنے کا ہے، لیکن تیرے گھر میں جو نماز تو پڑھے گی اس کا ثواب مسجد میں پڑھے والے جانے والے سے زیادہ ہے، اور اس کے حق میں مسجد کا ثواب گھر میں عطا کر دیا۔ تو اس کی گھر میں جو جائے نماز ہے اس کو شریعت نے مسجد کا حکم دیا ہوا ہے، یہ تفقہ کی بات ہے۔ اب جو وہ اس جگہ پہ اعتکاف کرتی ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں اسے مسجد کا حکم حاصل ہے، وہاں جب نماز پڑھتی ہے تو اس کو مسجد کا ثواب ملتا ہے، اعتکاف بھی وہی کرے گی تو وہ مسجد میں ہی اعتکاف شمار ہوگا۔ حضرت عمر نے جو روکا، یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے؟ جی بریک کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ناظرین، جہاں ہم عشرہ نجات میں داخل ہو رہے ہیں وہیں پر ایک مصیبت بھی ہم پہ آ پڑی ہے۔ آج 19 رمضان ہے، آج کی شب مسجد کوفہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوران نماز سجدے کی حالت میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص نے آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگائی۔
واقعی میں یہ ہم سب کے لیے ایک مصیبت ہے۔ علامہ شبیر حسن میزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین علامہ شبیر حسن میزمی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج 19 رمضان ہے، آج کی شب ایک مصیبت مسلمانوں کے اوپر آن پڑی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک خارجی نے، ایک شکی آدمی نے ضربت لگائی ہے۔ اس حوالے سے اس ایونٹ کے اوپر آپ سے تفصیلات کچھ سننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم لن قطرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ 19 رمضان المبارک تاریخ کا وہ دن ہے جس کی فجر کے اذان سے کچھ دیر پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے ضربت لگائی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو قرآن نے آپ کو نفس رسول قرار دیا جب مباہلہ کی بات آئی، اور نفس رسول کے طور پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اگر ہم قول رسول کی طرف دیکھیں تو حضور اکرم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، اس لیے کہ ختم نبوت حضور اکرم پر تمام ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ اگر علم کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے دروازے سے وارد ہو۔ تاریخ میں اگر ابتدا سے ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ کے پاس 3 لوگوں کو کفار مکہ نے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ آگے تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو رسول کا عنوان دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور اس کے سب سے پیچھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تو ابتداء عبادت کا زمانہ، اس کے بعد ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شب ہجرت بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی امیر المومنین السلام کو لٹایا گیا، اور جب کفار مکہ صبح آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم تشریف فرما نہیں ہے، اور جو گفتگو ہوئی تو امیر المومنین السلام کی زندگی پھر ہجرت کے بعد جنگ بدر آئی۔ جنگ بدر میں جہاں 70 کی تعداد بتائی جاتی ہے کفار مکہ مارے گئے، اس میں قطعی طور پر 35 یعنی ہاف امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام نے تنہا قتل کی، واصل جہنم کیا۔ پھر ہم آتے ہیں جنگ احد میں بھی، تو جب جنگ احد کا واقعہ ہوا اور غیر ذمہ داری کا بعض جگہوں پر ثبوت دیا گیا، اور جو حالات اور واقعات پیش آئے تو وہاں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے جو رسول اکرم کا دفاع کر رہے تھے، اور وہ پھر واقعہ ہوا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے اور ان کا جگر کاٹا گیا اور جگر چبایا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خیبر میں بھی آ کے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ میں اس کو علم دوں گا جو رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو جنگ خیبر کا بھی پرچم اور کائنات کے ہاتھ میں دیا گیا، جنگ خندق اور جو دوسری غزوات رہے۔ تو امیر المومنین السلام کی شخصیت ہر جانب اپنی جگہ پر تھی، لیکن تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا کہ نفس رسول کو بعض جگہوں پر بہت ہی زیادہ برا کہا جانے لگا، اور تاریخوں میں 70 سال سے 90 سال تک ممبر سے آپ پر لعن و طعن کی گئی، اور وہ حالات پیدا ہوئے کہ اب تمام مسلمانوں کے درمیان میں مشترکاً خلیفہ رسول کے طور پر عنوان کیا گیا، خلیفہ راشد کے طور پر۔ البتہ مجھے کسی نے بتایا کہ
خلیفہ راشد کا عنوان بعد میں دیا گیا، اس زمانے میں نہیں تھا. یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے. جو شخص علم کے لحاظ سے، حلم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، نسبت رسول کے لحاظ سے، زوجہ بطول کے لحاظ سے، جنت کے جوانوں کے سردار کے لحاظ سے ہو، اس کے خلاف ماحول ایسا تیار ہو جائے 3 جنگوں کے ذریعے کہ کلمہ پڑھنے والا اسے ضربت لگانے کے لیے تیار ہو جائے. ابن ملجم اور پورا ایک سسٹم تھا جنہوں نے یہ پروگرام بنایا. شمشیر کو 1000 دینار کے زہر سے زہر آلود کیا گیا اور اس 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں امیر علیہ السلام پر ضربت لگائی گئی. اور ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پھر آگے کی گفتگو آگے بڑھائیں گے، کہ شام میں جب یہ خبر پہنچی کہ علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، تو یہ تاریخ میں بات آئی ہے، سچی جھوٹی تو تاریخ خود اپنا طے کرے، کہ شام کے لوگوں نے پوچھا کہ علی مسجد میں کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں رہی ہیں تاریخ میں، جس کے بہت ہی منفی نتائج رہے اور چیزیں اس طرح سے آگے بڑھیں. اور 21ویں رمضان کو میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی، جو تاریخ میں سب کو پتہ ہے. جی جی ناظرین ایک چھوٹا سا اعتکاف بریک پہ بھی لیتے میں ہیں اور بریک کے بعد جی اعتکاف کے حوالے سے بھی جی آپ کا موقع اعتکاف کے سلسلے میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں. اچھا ایک وہ جو حدیث ہے کہ تمہارے لیے زمین کو مسجد قرار دیا گیا، وہ اچھی بات ہے بالکل، کہ جہاں پر تم چاہو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن فقہ جعفری کے لحاظ سے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لحاظ سے اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا. خواتین بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں مسجد میں، ہمارے یہاں اعتکاف کم از کم 3 دن اور 10 دن تک جا سکتا ہے، پورا مہینہ بھی جا سکتا ہے. مسجد بھی ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ جامع مسجد ہونی چاہیے، ہر مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا. اور اعتکاف کی جہاں روحانیت کی بات ہے تو قاری صاحب نے تو بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور میں واقعاً دیکھ رہا تھا کہ ہمیں اعتکاف میں اس روحانیت اور معنویت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری توجہ دینی ہوگی. لیکن کیونکہ آپ بے چین ہیں بریک میں جانے کے لیے، تو واپس آ کے گفتگو میں شروع. ضرور ضرور. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے تمام علماء کرام کی طرف سے، تمام مکاتب کی طرف سے ہمارے ساتھ سامنے موقف آ چکے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال مجھے یہ پوچھنا تھا. جی جی علامہ صاحب کہتے ہیں جی علامہ صاحب جی عرض یہ ہے کہ اعتکاف کو بہتر بنانے کے لیے آج کل دروس کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے. لیکن ہوتا ہے ایک چیز اتنی زیادہ مت کر دو کہ اصل روح ہی ختم ہو جائے، کہ آپ ظہر کے بعد درس کر رہے ہیں، عصر پہ درس کر رہے ہیں، پھر افطار کے بعد پھر رات کو درس بھی ہو، دعا کی بھی مہلت ملے. جیسے ہمارے ہاں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائے افتتاح اور دعائے جوشن کبیر اور دعائے ابو حمزہ سمالی، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں پرنٹ آؤٹس دوں گا، آپ لوگ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے ہیں. بتایا نا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ آنسو نکالو تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ نرم پڑے. نہیں نکلتے ہیں تو کسی نے پوچھا نہیں نکلتے، کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. میں ایک اور نصیحت کرتا چلوں، جس سے آپ مرغی کٹواتے ہیں، جس سے آپ بکرا کٹواتے ہیں، چیک کیجئے، خدا شاہد ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ نجس حرام ہوتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھ کر بہت زیادہ اگر موبائل پہ دل چاہ رہا ہے تو فیس بک یا یوٹیوب پہ وہ جو کائنات کی کلپس آتی ہیں، وہ جو زمین اور حیوانوں کے بارے میں آتی ہیں، اس کو دیکھ کر. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں محمد طیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سر فرمائیے گا. اچھا سر، میرا سوال قاری خلیل الرحمان صاحب سے ہے. جی اس زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں، اور کیا ہمارے جو خونی رشتے ہیں اس میں کوئی بھائی یا بہن یا چچا تایا جو کہ اس کے لائق ہے، جو کہ غریب ہے،
ان کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ بیسکلی سوال یہ کہ خونی رشتے کو کسی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے قاضی صاحب، زکوٰۃ بیسکلی وہ پوچھنے کہ کس کس کو دے سکتے ہیں، کیا رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. جو خونی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اگر وہ غریب اور مستحق ہیں، جیسے مسکین ہیں، فقیر ہیں، مقروض ہیں اور مسافر ہیں، اور باقی فی سبیل اللہ مد میں جیسے رفاہی کام آپ لوگ کرتے ہیں، اس میں مدارس وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. باقی رشتے کے لیے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک رشتہ داری کا پاس رکھنے کا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں حقدار ہیں تو باہر والوں کی نسبت قریبی رشتہ دار زیادہ حقدار. پہلے رشتہ دار. ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام کسی کو علیکم. نہیں بھی دے سکتے والد یا بیٹوں کو. جی ہاں السلام علیکم. وہ نہیں پوچھا نا انہوں خونی رشتہ داری میں تو آ گیا نے. نا. جیسے اوپر والد کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے بچوں سکتے. کو اچھا، والدین اور بچوں کو نہیں دے سکتے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی ابو بکر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ زکوٰۃ کے متعلق بس میں کوئی اختلاف وہ نہیں ہے اس مجھے میں، کہہ رہے تھے میں انہیں یاد دلا رہا تھا. جی قاضی صاحب. نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ اولاد کو باپ نہیں دے سکتا اور اسی طرح اولاد ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتا. اچھا یہاں پر زکوٰۃ فطرے کا بھی حکم میں بیان آپ کو سب کر کے بتا دوں، جی اعتکاف اوپر والے کو نیچے والے کو نہیں دے سکتے، دائیں اور بائیں دے سکتے ہیں، اپنی اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے. اچھا آپ کی جو ہے اصل کیا ہے، آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، یہ آپ کی اصل ہے. اور آپ کی نسل کون ہے؟ آپ کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے. دائیں بائیں بھائی کو، بہن کو، خالہ کو، چاچو کو، تایا کو، ماما کو، پھپھی کو، ان کو دینے کی فضیلت ہے. بات واضح ہو گئی ہے. جی علامہ صاحب زکوٰۃ فطرے کے بارے میں ہے کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو آپ دیں، اچھا اور اگر وہ ضرورت مند نہیں اور اللہ کا ضرورت مند نہ ہو اور تو سید کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. اپنے شہر کو جو ہے اپنے اب میں بات کر لوں پھر آپ بات کر جی جی لیجیے. جی ضرور علامہ صاحب. جی یا چپ ہو جاتے ہیں تاکہ جب موقع ملے. سب کو بڑا اچھا ٹائم ملا، میں تو پھر بھی آپ کے ٹینشن میں جلدی جلدی نکلتا رہا. اگر ہم آن لائن کے اخلاق کو بھی بیان کر دیں نا کہ آن لائن گفتگو کرنے کے اخلاق ہیں تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا. کیونکہ کوئی بات کر رہا ہے اس کو آپ ٹوکیں تو اس کا ذہن، جیسے ابھی آقا نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ بیچ میں آئے. نہیں میں نہیں جی میں آپ کی نہیں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں. جب آپ نے بات ختم کی نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. بالکل. جی علامہ صاحب. نہیں دیکھیں جب ان کی بات ختم ہوئی آپ نے مجھے کہا جی علامہ صاحب آپ ہی کی طرف آئے. جی جی پروڈیوسر صاحب اس کی ریکارڈنگ چیک کریں تاکہ علامہ صاحب میں آپ ہی کی طرف آیا ہوں. دیکھیں اگر اخلاق میں اسی طرح سے رہے گا تو میں بھی خاموش سے نکل جاؤں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 بار ٹوکا گیا ہے. ایک چھوٹا سا ایک کال لیتا ہوں پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. کس نے ٹوکا آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کو بھی وقت آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. کس نے ٹوکا ہے؟ تہمت. جی السلام علیکم. میں نے تو نہیں ٹوکا ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا جو ہے نا علامہ شبیر حسن صاحب سے سوال ہے جی کہ ہم جو سر پر مہندی لگاتے ہیں یا کلر کرتے ہیں تو وہ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ سر پر کلر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب. ٹھیک ہے معذرت خواہوں، آپ سب سے معذرت خواہوں. اور نہیں رنگ لگانا یا مہندی لگانا روزے کی حالت میں کوئی عیب نہیں ہے. میں اچھا کوئی مسئلہ روزہ بہت ٹوٹتا نہیں ہے اس میں کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اتنا یاد رکھ لیں زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ اپنے گھر کے یعنی اپنے رشتہ داروں کو پہلے، نہیں ہو تو پھر شہر کے جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا، شہر سے باہر نہیں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو فالوور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. فطرے کی شرعی کیا حیثیت ہے اور کتنا دینا چاہیے فطرہ، اس حوالے سے معلومات دینا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، فطرے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کتنا فطرہ دینا چاہیے؟ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو. اسے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا ہے. مختلف اس کے نصابات ہیں جس میں سب سے کم جو وہ میں ایک بتا دیتا ہوں، 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت میں آپ نے فطرہ ادا کرنا. خوب. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں؟ سوری سوال آپ کی آواز. روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں بالکل روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں، لیکن اتنی نقاہت طاری نہ ہو کہ اپنا روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو
ایسی صورت میں نہیں دے سکتے، لیکن کوئی ایکیوٹ ایمرجنسی ہو، کسی کی جان بچانا ہو تو بالکل آپ روزہ دے سکتے ہیں۔ ہاں اندر جانے سے چیز ٹوٹتی ہے، باہر جانے سے نہیں ہوتی۔ خوب، ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اسد، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹرولوجی ہے، نمبرولوجی ہے، ہاتھ کی لکیریں دکھانا، ذائقہ وغیرہ بنوانا، یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہاتھ کی لکیریں دکھانا، ایسٹرولوجی یہ وغیرہ نہیں جائز، یہ ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کاہن کی کسی بات پہ یقین بھی کرتا ہے، دکھانا تو دور کی بات ہے، اس نے جو کچھ بتا دیا اس پہ یقین بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اچھا تو لہٰذا ان چیزوں پہ ویسے دیکھیے ٹھیک کہ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ ہماری قسمت جی کی لکیر ہے، جی، لیکن آپ دنیا میں دیکھتے ہیں قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہی ہے، اگر ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے تو اسے بند کر دیں پلیز۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ کہ ہمارے ساتھ ایک مسجد ہے، اس کا گیس کا کنیکشن لگا ہوا ہے، لیکن وہ استعمال صرف سردیوں کے دنوں میں ہی ہوتا ہے جب گیزر اور ہیٹر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بقایا دنوں میں تقریباً 8 یا 10 ماہ وہ بل فری میں ہی جاتا ہے مسجد کے فنڈ سے، حالانکہ گیس استعمال نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم مسجد سے گیس کا کنیکشن لے سکتے ہیں اور اس کا فل بل، مطلب سردیوں میں اگر مسجد بھی استعمال کرے اس کا بل بھی ہم ادا کرتے رہیں؟ تو کیا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ مزید رہنمائی فرمائیں۔ علامہ صاحب مسجد سے کنیکشن لینا سردی میں کیا جائز ہے؟ دیکھیں ویسے تو مسجد کی کسی چیز کا ذاتی استعمال جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک استثنائی صورت آئی ہے۔ اگر جو واقف ہے اور جو متولی ہے وہ اجازت دیتے ہیں اور مسجد کا اس استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسجد کا ذرا برابر بھی نقصان ہوگا تو پھر شرعاً جائز نہیں۔ خوب، واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں حافظ انزلہ بات کر رہا ہوں بہاولپور سے۔ میرا علماء سے ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ اگر ہم نا مطلب جو بآواز بلند جو قرات کرتے ہیں نماز کے اندر، تو اگر سجدہ تلاوت والی اگر ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی مطلب کہ کسی نے آہستہ آواز والی جیسے ظہر یا عصر میں اگر بھولے سجدہ والی تلاوت پڑھ لی تو وہ سجدہ صاف کرے گا اگر نماز کروا رہا یا نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب، ظہر کی نماز ہے، اس میں اگر وہ تیز میں امام کرے گا تو پیچھے مقتدی بھی کرے گا۔ اچھا، اگر امام کی بات وہ کر رہے ہیں، امام نے پڑھی ہے تو امام سجدے میں گیا تو پیچھے والا نہیں، اگر امام نے نہیں پڑھی، امام پر ہی پوچھ رہے یہ کریں گے، بالکل سجدہ صاحب کریں گے، مقتدی بھی کرے گا، جو اس کی مقتدا میں وہ بھی جب کرے گا۔ امام کرے ٹھیک۔ فقہ جعفریہ میں جی نماز میں جی سجدے والی صورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت خوب۔ لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرحان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی فیملی رہتی ہے کراچی، جی تو میں ان کو مطلب فطرانہ کراچی مطلب ان کو دے دوں اسلام آباد سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوست کی فیملی رہتی ہے انہیں فطرانہ دے سکتے ہیں؟ اگر ان کے رشتہ دار مستحق ہیں اور شرعی فقیر کی جو اصطلاح ہے اس پہ پورے اترتے ہیں تو سب سے پہلا حق ذوی القربہ، پھر معاشرے کے یتامہ مساکین اور ان میں بھی آپ کا پڑوس، پھر پڑوس کا دوسرا پڑوس، ٹھیک ہے نا، 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، وہ آپ کا پڑوس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں بھی کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کو دے سکتے ہیں جو آپ کے دوست ہوں، اس لیے کہ دوست اور مربی ہے وہ بھی آپ کے ایک طریقے سے رشتہ اور کنیکشن ہے، تو ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی موجود ہیں، چلتے ہیں لائیو کال کی طرف۔ السلام علیکم، واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ یوٹیوب پہ حلال سے یہ صحابہ اکرام کے ادوار سے کوئی ہمیں اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ عید والے دن فوتگی والے گھر جا کے ان کے ہاں تعزیت کرنا، اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے ہمیں؟ عید والے دن فوتگی کے حوالے سے قاری صاحب سوال پوچھا گیا ہے۔ عید والے دن فوتگی ہو تو کیا ہو؟ ان کے جا کے کوئی یعنی تعزیت کرنا۔ یہ ہمارے ہاں یعنی پاک و ہند میں ایک رسم ہے کہ جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہو تو پہلی عید اگر آ جائے گھر میں، یعنی بھلے 6 مہینے پہلے بندہ فوت ہوا ہے تو اب یہ اس کے بعد پہلی عید آنے والی ہے رمضان میں، تو رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے گھر میں جائیں گے، وہ یہ ایک دیکھنے کے لیے کہ بھئی چونکہ پہلی عید ہے تو گھر والے سارے اداس ہوں گے، ان کے ابا فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو جا کے پرسہ دینا اور یہ دینا، یہ ہماری رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا۔ لیکن سنت سمجھ کے کرتا ہے تو پھر بدعت ہے، لیکن اچھی رسم ہے، اچھی رسم ہے، ٹھیک۔ السلام علیکم، لائیو کال موجود ہے۔ السلام علیکم۔ پیدا ہوتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ظہیر علی نواب شاہ سے۔ جی ظہیر صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا سوال قاری صاحب سے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ یوٹیوب استعمال کر سکیں اعتکاف میں۔ یوٹیوب استعمال، وہ یوٹیوب دعا سننے کی بات کر رہے تھے، اگر وہ یوٹیوب کھول کے دعا استعمال کریں، دعا سنیں، جی درس سنیں۔ ہاں بہت سی کلپس آتی ہیں کائنات اسپیس کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، جنگلوں کے، اس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو محسوس کریں کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے، یہ خود ایک بڑی عبادت ہے۔ مگر اعتکاف میں مناسب اس لیے کہ اس میں پکچر جو آتی ہے نا وہ ساری تصویری پکچر ہوتی ہے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھیں گے، وہ ویڈیو چلائیں گے، آڈیو وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، وہ بھی ہے، اور پکچر بھی تو مسجد میں آ رہی ہے نا، پکچر مسجد ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ مسجد کے ہمارے آداب کے بالکل ٹھیک ہے۔ لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں پلیز۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے۔ جی علی صاحب فرمائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں آل یاسین سے کیا مراد؟ بہت شکریہ۔ قرآن پاک میں آل یاسین سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے مفتی ابو بکر صاحب۔ مجھے اس وقت علامہ صاحب، قرآن مجید میں ہمارے تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ آل یاسین حضور اکرم کی اہل بیت کو کہا گیا ہے۔ اچھا خوب، ایک اور لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ یاسین کس مناسبت سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ملتان سے بات کر رہا ہوں، عاطف۔ جی فرمائیے گا عاطف صاحب۔ سر ہم نے یہ معلومات کرنی تھی ایک آدمی کا کتنا فطرانہ بنتا ہے؟ ایک آدمی کا کتنا فطرانہ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے مفتی ابو بکر صاحب۔ اس کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، اب یہ قیمت ہر جگہ الگ الگ ہوگی، آپ کے علاقے کا جو بازار ہے اس کی قیمت کے حساب سے آپ قیمت دینا چاہیں یا گندم دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں 2.5 کلو ہے، جو آپ کے 2.5 کلو ہے، ٹھیک ہے۔ جو جنس کثرت سے کھاتا ہے اس کا 2.5 کلو ہر بندے کی طرف سے۔ ہمارے یہاں علامہ صاحب آپ کے جو چیز انسان کثرت سے کھاتا ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، یا پھر کشمش اور کھجور کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو اگر اس کا استعمال زندگی میں کثرت سے ہے یا صاحب حیثیت ہے تو اس کے حساب سے 3 کلو نکالیں۔ ٹھیک ہے، لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جاوید میمن عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جاوید صاحب فرمائیے۔ میں نے عرض یہ کرنی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، دونوں علماء جو ہے رہنمائی فرمائیں، اپنا قاری صاحب اور مفتی ابو بکر صاحب، کہ زکوٰۃ کے لیے کیا چوائس ضروری ہے کیا کہ آدمی اپنی چوائس میں زکوٰۃ دے کہ میں اس کو دوں اس کو نہ دوں، جبکہ دونوں ڈیزرو کرتے ہیں، تو تھوڑا سا معیار بتائیں زکوٰۃ کا۔ ٹھیک ہے مفتی ابو بکر صاحب۔ زکوٰۃ کے لیے چوائسز تو شریعت نے کچھ ترجیحات بتلا دی ہیں، جیسے آپ کے ایک رشتہ دار ہیں اور ایک رشتہ دار نہیں ہیں تو آپ کو رشتہ دار کو ترجیح دینی چاہیے، اور اسی طرح پھر آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے اہل محلہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ اپنی چوائس سے کسی کو دیتا ہے تو ظاہر ہے زکوٰۃ دینے والے کی چوائس کا اس میں صاحب نصاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ قبروں کے اوپر جانا اور بالخصوص وہاں پر جو پھول وغیرہ جو ہے وہ ٹوکرے بھر بھر کے جو پھینکے وغیرہ جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں،
क्या उन फूलों का कब्र वालों को कोई फ़ायदा पहुंचता है, कोई सवाब पहुंचता है? और इसके अलावा अभी हाल ही में जो हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी हैं, अलमारूफ शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर, उनके दरबार के ऊपर ट्रांसजेंडर की ख़ास तौर पर एक बड़ी तादाद औरतों की, उन्होंने मतलब बाल खोले हुए हैं और धमाल डाल रही हैं। ठीक है अलामा साहब, दो सवाल देखिए एक बात बताऊं, हम तो अपने लोगों को बताते हैं ये हमारी रसूमात हैं और इनसे कब्र वाले को कोई फ़ायदा नहीं मिले। इन्हीं पैसों से फूल के सदका दे दिया जाए, किसी गरीब को इस मरहूम की तरफ से दे दिया जाए। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जो अच्छे काम करोगे उसके तुमको आसार। बाकी ये गुलाब का पानी डाल रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, कोई सवाब नहीं है इसका कोई सवाब नहीं है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी और मुल्क में चले जाइए, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम आएँ, तिलावत करें, दुआ मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला से इनके लिए मग़फ़िरत मांगें, ये सबसे अच्छा। जमाल के हवाले से भी सवाल पूछा गया। थोड़ा सा मैं कब्र वाले को इन फूलों का एक तरह से फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा इस तरह होगा कि वो कब्र के अंदर अपने अमल के फूल खिलाए। वाह, क्या कहना है? ये बाहर जो हम छिड़क के आते हैं ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। खूब इसमें मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, हम सबको ये दरख्वास्त करनी चाहिए, उस पर इतने मुनकरात हैं, इतने मुनकरात हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि हमने उन्हें पता नहीं क्या बना दिया है। तो इस हवाले से भी हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, उनके मकबरे हैं, वहाँ इससे ये मुनकरात ख़त्म करने की कोई तहरीक होनी चाहिए। बिल्कुल, लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ उलमा किराम से कि फितराना एक आदमी के मुसाफिर 7 आदमी खाने वाले हैं, वो एक कमाने वाला है, तकरीबन लाख रुपया उस पर कर्जा भी है, क्या वो दे सकता है फितराना या ले सकता है? दूसरा ये कि ये आम लोग बच्चों को उठा देते हैं इस इत्काफ पे, बच्चों को उठा देते हैं इत्काफ में। ठीक है ठीक है मुफ्ती साहब, बच्चों को उठा देते हैं इत्काफ में। ये भी वैसे एक हमारा सोशल इशू है कि बच्चों को जो ना ख़ास तौर पे, और वो कहते हैं कि ये पहले इजाज़त ले ली थी ना आपसे और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं अगर इजाज़त नहीं भी ली। देखिए बच्चों के इत्काफ की बिल्कुल ममानियत तो नहीं करनी चाहिए, उनके लिए सही है, दुरुस्त है, लेकिन बच्चों को तादीब ज़रूर देनी चाहिए कि जब वो मस्जिद जा रहे हैं, आदाब मस्जिद से उन्हें वाकिफ़ कराना चाहिए कि मस्जिद में रहते हुए इत्काफ के दौरान उन्हें किस तरह का रवैया रखना है। अगर वो आदाब मस्जिद नहीं पूरी कर रहे, मुनकरात कर रहे हैं, दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं, तभी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो बस बच्चों का एहतिकाफ़ कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई ममनू नहीं है, अच्छी बात है, बच्चे आएँ एहतिकाफ़ करें, लेकिन असल चीज़ ये है कि घर वाले जब बच्चों को एहतिकाफ़ के लिए भेज रहे हैं तो आदाब मस्जिद की तालीम करके उन्हें भेजें। मस्जिद के आदाब ये भी करें कि 2 बच्चों को इकट्ठे ना बिठाएं। अच्छा, 2 दोस्तों को, 2 बच्चों, मसलन 8 साल का है, दूसरा 7 साल का है, दोनों बच्चे बैठ रहे हैं, वो एक पिकनिक का माहौल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फिर हो अलग यकसोई, उन्हें भी पता चले भी यहाँ बैठने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, या वो यकसोई से तंग आएंगे तो अगले साल आएंगे। अच्छा कारी साहब, एक इस सवाल का हमें तो दुआ करनी चाहिए, लग रहे आए। कारी साहब इस सवाल का भी जवाब दे। वैसे एहतिकाफ में अगर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अब जो अल्लामा साहब ने भी जैसे इशारा किया, दुरूज का सेटअप किया हुआ है, ठीक है, अब हर घंटे के बाद 1-1 घंटे का दुरूज अगर उसमें शामिल कर लिया जाए और हर बंदे के ऊपर फर्ज कर दिया जाता है कि जो जो एहतिकाफ में बैठा हुआ है ना वो हर दर्स में शामिल होगा, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? गलत है, 100% गलत है। ठीक, मेला नहीं लगाना चाहिए, किसी पर ये मुनाजात की नहीं है कि वो ज़रूरी तौर पर, मसलन मैं दर्स दे रहा हूँ, भाई खैमे हटाओ, एतकाफ़ वाले क्यों अलग बैठे हैं, वो इधर आके मेरा दर्स सुन, ये नहीं, वो इनफरादी इबादत है। अगर कोई आके शामिल होता है ठीक है, नहीं शामिल होता उनको इनफरादी इबादत करने दो। एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। उनकी बात। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आतिफ अली बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी आतिफ साहब फरमाइए, क्या सवाल है? सर ये सवाल है, हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है, वहाँ पर जुम्मा नमाज नहीं होती, तो क्या हम वहाँ पर इत्काफ में बैठ सकते हैं? माजरत सर आपकी बात समझ में नहीं। सर हमारे पास मोहल्ले में एक मस्जिद है। ठीक है, अल्लामा साहब जिस मस्जिद में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बच्चों को तरबियत के लिए इत्तिकाफ़ में ले जाया जाए,
لیکن مساجد میں بعض ویڈیوز ایسی آئی ہیں بچوں کو ساتھ رکھا جائے، سنبھال کے رکھا جائے، کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے جو اللہ رسول ایمان سے ہی ہٹ کے ہو جائے. میرا مطلب بزرگان سمجھ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ تصویروں کا مسجد میں مسئلہ ہے. ہمارے ہاں وہ تصویروں کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اسکرین لگی ہوئی ہے، تو کیا امام جماعت جو ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اوپر کی منزلوں میں بھی ان کو دیکھا جا سکے. تو ہمارے ہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی سوال پوچھا گیا ہے قاری صاحب کہ جس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، کیا اس مسجد میں اعتکاف کے طور پہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ اگر تو اس مسجد کے علاوہ وہاں اس علاقے میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے اور وہ اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے تو بہرحال جائے گا، اور جمعہ اس کی جائز ضرورت ہے. جیسے حوائج ضروریہ کے لیے انسان باہر جاتا ہے پھر جمعے کے لیے بھی جائے گا. لیکن اگر وہاں اور جامع مساجد موجود ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی مسجد کا انتخاب کرے جہاں جمعہ ہوتا ہے. دو لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابراہیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا جی میرا سوال آج یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اکثر نمازوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ رکعت کون سی چل رہی ہے اور دوسری میں ہے تیسری میں بھول جاتے ہیں ہم. تو اس صورت میں کیا یہ خاص طور پہ میسمی صاحب اور قاری صاحب ان دونوں سے مجھے پوچھنا ہے کہ اس صورت میں کس طرح نماز کو درست کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں دنیا کے. اور دوسرا یہ کہ وہ میں نے جو معاشرے کے حوالے سے سوال پوچھا تھا اسی سوال کا اگر آپ اس پینل سے جواب دے دیں تو بڑا مشکور رہوں گا. السلام علیکم. اس سوال کا جواب ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی جواب ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے مفتی ابو بکر صاحب، نماز کے حوالے سے نماز میں بھول جاتے ہیں لوگ کہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے، تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے اس میں اگر یہ عرضہ جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے 15 دن میں 20 دن میں، تو پھر بہتر ہے دوبارہ نماز پڑھیں. اور اگر یہ ایسا وسوسے میں شکار ہو گئے کہ ہر ہی نماز میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر 3 اور 2 میں انہیں شک ہے تو 2 تو یقینی ہے، پھر 2 پہ اپنی بنیاد کر کے نماز پڑھیں. اس طرح سے کیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. اگر کوئی شخص نماز عشاء کے بعد اس نیت سے تراویح نہیں پڑھتا کہ وہ نماز سوال کے بعد آپ کی طرف رات کے قیام تک 2-3 بجے اٹھ کے پڑھ لے گا، تو اس معاملے میں رہنمائی فرمایا کہ وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قاری صاحب سب سے پہلے یہ جو سوال پوچھا گیا پھر علامہ صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. یہ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھ پا رہا تو کیا وہ اس کے بدلے رات میں قیام کر سکتا ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں تو تراویح، تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، وطر، یہ 5 نام ایک ہی نماز کے نام ہیں. اچھا. جب انہیں طاق بنا دیتا ہے ایک رکعت پڑھ کے تو سارے وطر ہو جاتے ہیں. اور اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھتا ہے رمضان میں تو ہم اس کو تراویح بھی کہتے ہیں، قیام رمضان بھی کہتے ہیں. اور اگر سو کر آدھی رات کو پھر اٹھ کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. جب ان کو طاق بنا دیتا ہے ایک وطر کے ذریعے تو پھر ہم اس کو سب کو وطر کہتے ہیں. جزاک اللہ. علامہ صاحب اور جو دوسری جو وسوسے والی بات تھی اس میں یہ مسئلہ تو میرا خیال ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اگر وہ بھولا ہے تو اس نماز اس کی باطل ہو گئی، وہ پوری نماز بعد میں کرے. البتہ یہی ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور یقینی چیز کو اختیار کرو. تو جب بھی جیسا مفتی صاحب نے دوسری دفعہ بتایا کہ جب بھی شک ہوتا ہے ہمیشہ 2 فگر کے درمیان ہوتا ہے. اس کو شک ہوگا پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں، تو کم پہ فیصلہ کرے. کم پہ فیصلہ کر لے اور کم پہ فیصلہ کر کے اگر 3 پڑھی ہیں فیصلہ اس پہ 4 اور 3 کے درمیان 3 پہ فیصلہ کرے، 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے اور پھر سلام سے پہلے سجدہ صاحب بھی کرے. باقی ان کا جعفری کے علاج سے شکیت نماز کا تو پورا فارمولہ ہے. 2 رکعت میں شک، 3 رکعت میں شک، 4 شک، وہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. وہ پھر کہیں کتابوں میں دیکھ لیں. کثیر الشک کے لیے کہ اپنے شک کا اعتنا نہیں کرے گا. جو اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے لیکن وہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، میں نے کیا، میں یہ انجام دے دے گا اور نماز اپنی ختم. بس ٹھیک ہے. جس کے اوپر بھی یقین، یعنی وہم کی وجہ سے وہ 2 چیزوں کا میں کرتا ہوں. علامہ صاحب نے جیسے سجدہ سہو کی بات کی
تو شک کی بنیاد پہ ہمارے یہاں سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ شک کی چیزوں کو ویسے ہی منع کیا گیا ہے، شک کا روزہ بھی منع ہے اور بھی چیزیں منع ہے، تو جب تک یقینی کوئی خطا نہ ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو علامہ صاحب نے رات کی نماز کے بارے میں کہی، ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جو فوراً رمضان میں ادا کی جاتی ہیں وہ تراویح ہیں۔ تہجد اپنی مقام پر الگ سے نماز موجود ہے، وہ الگ بھی پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔